मदीना की वो खामोश रात थी जिसमें हर साया जैसे किसी अनदेखे राज को अपने अंदर छुपाए बैठा था। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे अल्लाह की निगरानी हर कोने पर मौजूद हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती थी। उस रात जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इस्लाम का वो सिपाही, वो हाकिम, वो इंसाफ का पैमाना था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन उस रात वो किसी हाकिम की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह निकल पड़े थे। ना कोई शाही लिबास, ना कोई पहचान, ना कोई सिपाही, सिर्फ एक सादा कपड़ा और दिल में उम्मत का दर्द। उनके कदम मदीना की गलियों में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल और भारी होता जा रहा था। उनके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर मेरे इलाके में कोई भूखा सो गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी जैसे दर्द की आवाज़ें छुपी हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर गली में, हर कोने को गौर से देख रहे थे, जैसे वो सिर्फ देख नहीं बल्कि उसे महसूस कर रहे हो। अचानक एक हल्की सी रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो रुक गए, उनका दिल धड़क उठा। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द बहुत गहरा था, जैसे कोई मासूम दिल अपनी तकलीफ़ को दबाने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज़ की तरफ बढ़े, जैसे जैसे वो करीब जाते गए आवाज़ साफ होती गई। अब उन्हें बच्चों की रोने की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी, लेकिन उस रोने में सिर्फ भूख नहीं थी, उनकी मजबूरी, बेबसी थी। उनके कदम तेज़ होते गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा सा खेमानुमा घर है, जिसके अंदर एक हल्की सी रोशनी चल रही थी। वो धीरे से पास गए और दीवार के पीछे खड़े होकर अंदर झांकने लगे। अंदर का मंजर देखकर उनका दिल कांप उठा। एक औरत थी, उसके पास 3 छोटे बच्चे थे। बच्चे लगातार रो रहे थे और वो औरत एक बर्तन को आग पर रखे हुए थी, लेकिन उस बर्तन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी उबल रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने ध्यान से सुना। वो अपने बच्चों को तसल्ली दे रही थी कि खाना पक रहा है, थोड़ा सब्र करो, अभी मिल जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ बच्चों को बहला रही थी ताकि वो रोते रोते सो जाएं। ये मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल चीख उठा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरी हुकूमत में। उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से उस औरत के पास गए। उन्होंने बहुत सादगी से पूछा कि क्या मामला है। औरत ने बिना पहचाने जवाब दिया। उनके लफ्ज़ तीर की तरह दिल में उतर गए। उसने कहा कि उसका हाकिम उसे भूल गया है, वो भूखी है, उसके बच्चे भूखे हैं और वो हाकिम से शिकायत करेगी क़यामत के दिन। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उनका सर झुक गया, दिल में दर्द और शर्म का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप वापस मुड़ गए। लेकिन ये वो वापसी नहीं थी जो एक आम इंसान की होती है। ये वापसी एक जिम्मेदार हाकिम की थी, एक ऐसे इंसान की थी जो अपने रब के सामने जवाबदेह था। उनके कदम अब तेज थे, दिल बेचैन था, सांसें भारी थी। वो सीधे बैतुल माल की तरफ बढ़े। रास्ते में उनके जहन में वही मंजर बार बार घूम रहा था, रोते हुए बच्चे, खाली बर्तन और वो औरत के लफ्ज़, मेरा हाकिम मुझे भूल गया है। ये जुमला जैसे उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जब वो बैतुल माल पहुंचे तो उन्होंने तुरंत एक बोरी में आटा, खजूर और कुछ ज़रूरी चीज़ें भरनी शुरू कर दी। उसी वक्त उनके साथ एक साथी भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो ये बोरी उठा लें, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्ती से मना कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये सुनकर वो साथी खामोश हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद वो भारी बोरी अपने कंधे पर उठाई। उनके कमर झुक गए, लेकिन उनका इरादा और मजबूत हो गया। हर कदम के साथ उनका दिल और भारी हो रहा था, जैसे वो सिर्फ बोरी नहीं उठा रहे हैं बल्कि उम्मत की जिम्मेदारी उठा रहे थे। रात और गहरी हो गई थी, लेकिन उनके अंदर की बेचैनी उन्हें चैन से चलने नहीं दे रही थी। आखिरकार वो फिर उसी खेमे के पास पहुंचे जहां वो बच्चे अब भी भूख से बिलक रहे थे, लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ उस परिवार की ज़िंदगी बदल देगा बल्कि इंसाफ और रहमत की एक ऐसी मिसाल कायम करेगा जिससे सदियां याद रखेंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधे पर रखे हुए आटे और खजूर की बोरी सिर्फ एक सामान नहीं थी, वो एक अमानत थी, एक जिम्मेदारी थी।
اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ان کے دل کا بوجھ تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا، روتے ہوئے بچے، خالی برتن اور ایک بے بس ماں کی آواز، میرا حاکم مجھے بھول گیا ہے۔ یہ الفاظ جیسے ان کے دل کو چیر رہے تھے۔ ان کی چال تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہر قدم انہیں یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ دیر کر چکے ہیں، بہت دیر۔ ان کا دل خود سے سوال کر رہا تھا، کیا یہی ہے میری حکومت؟ کیا یہی ہے میرا انصاف؟ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن ان کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ اس جھوپڑی کے قریب پہنچے تو اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب وہ پہلے سے کمزور تھی، جیسے تھک کر ٹوٹ چکی ہو۔ یہ آواز ان کے دل کو اور توڑ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے بوری نیچے رکھی، پھر بنا کسی دیر کے چپ چاپ اندر جانے کی اجازت لی۔ اندر وہی منظر تھا، لیکن اب اس میں اور زیادہ درد تھا۔ بچے اب بھی رو رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں اب امید بھی ختم ہوتی دکھ رہی تھی، اور وہ ماں اب بھی اسی خالی برتن کو ہلا رہی تھی، جیسے وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہو اور بچوں کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترنت بوری کھولی، آٹا نکالا، کھجور نکالے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ کانپنا کمزوری کا نہیں تھا، بلکہ اس احساس کا تھا کہ آج وہ اپنے فرض میں پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آگ کو تیز کیا، برتن کو صحیح کیا اور آٹے کو گوندھنے لگے۔ ان کا ہر حرکت جیسے ایک توبہ تھی، ہر کوشش جیسے ایک دعا تھی۔ وہ صرف کھانا نہیں بنا رہے تھے، بلکہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے پھر کہا کہ وہ مدد کر دیں گے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، کیونکہ یہ کام صرف مدد کا نہیں تھا، یہ کام جواب دہی کا تھا۔ وہ خود آگ کے پاس بیٹھے، اور جب دھواں ان کے چہرے پر آیا تو انہوں نے اپنا چہرہ پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اور جھکے، جیسے وہ اس دھوئیں کو محسوس کرنا چاہتے ہوں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو صرف دھوئیں کی وجہ سے نہیں تھے، وہ دل کے درد کے آنسو تھے۔ دھیرے دھیرے کھانا تیار ہونے لگا، بچوں کی نظر اب اس برتن پر تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک دکھنے لگی۔ وہ رونا جو پہلے بے بسی سے بھرا تھا اب انتظار میں بدل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ ہر نوالا جو وہ بچے کو دے رہے تھے وہ ان کے دل پر مرہم جیسا تھا۔ بچوں کے چہرے بدلنے لگے، ان کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی، ان کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی، اور وہ ماں وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، شکر تھا اور ایک عجیب سی رحمت تھی، لیکن وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے۔ وہ بس یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی نیک انسان اس کی مدد کرنے آیا ہے۔ جب بچے پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے اور ان کی ہنسی گونجنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دوری پر بیٹھ گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، لیکن وہ سکون ادھورا تھا، کیونکہ ان کے دل میں اب بھی وہ درد باقی تھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ ان کے ساتھی نے پوچھا کہ اب چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک یہ بچے ہنستے ہنستے سو نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب انہیں خوش دیکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ بیٹھ کر بچوں کو دیکھتے رہے، بچے کھیلتے رہے، ہنستے رہے اور دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب سب کچھ خاموش ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے۔ انہوں نے ایک آخری نظر اس پریوار پر ڈالی اور بنا کچھ کہے چپ چاپ واپس چل پڑے، لیکن جاتے جاتے ان کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو گیا۔ یہ احساس تھا اور زیادہ جاگرک رہنے کا، اور زیادہ ذمہ دار بننے کا۔ ایک طرف وہ جھوپڑی تھی جہاں اب سکون چھایا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک دل تھا جو اب بھی بے چین تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ وہ واپس جا چکے تھے، لیکن ان کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ ان کے قدم بھلے ہی بیت المال کی طرف لوٹ آئے تھے، مگر ان کا ذہن بار بار اسی منظر کی طرف جا رہا تھا۔ بچوں کی ہنسی، ان کی معصومیت اور وہ ماں کی بے بسی، یہ سب کچھ جیسے ان کی روح میں اتر چکا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز مدینے میں گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز ہر مسلمان کے دل کو سکون دیتی تھی، لیکن اس دن یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دل میں ایک اور احساس جگا رہی تھی، جواب دہی کا احساس۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اس دن ان کی نماز الگ تھی۔ ان کے سجدوں میں آنسو تھے، ان کی دعاؤں میں درد تھا۔
وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہے تھے اس غلطی کے لیے جو شاید انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو ذمہ دار مان رہے تھے۔ نماز کے بعد لوگ ان کے پاس آئے، اپنے مسئلے لے کر اپنے فیصلے سننے لگے۔ وہ سب کی باتیں سنتے رہے، فیصلے کرتے رہے، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ان کا دل اب بھی اسی جھوپڑی کے دروازے پر بیٹھا ہوا۔ دوسری طرف وہ جھوپڑی جہاں اب صبح ہو چکی تھی، سورج کی ہلکی کرنیں اندر آ رہی تھی، بچے اب سو کر اٹھ چکے تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا اور پیٹ بھرا ہوا تھا۔ وہ رات انہوں نے بھوک میں کاٹی تھی، اس کے بعد یہ صبح ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ وہ ماں، وہ اب بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا وہ شخص جو آدھی رات آیا تھا، جس نے بنا کچھ پوچھے مدد کی، جس نے خود کھانا پکایا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ اس کے دل میں اس کے لیے دعائیں تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک حیرانی تھی، کیونکہ ایسا انسان ہر روز نہیں ملتا۔ دن گزرنے لگا، مدینہ کی گلیوں میں پھر سے رونق لوٹ آئی، لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن اس عورت کے دل میں اب بھی وہی سوال تھا۔ اور اسی دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ کچھ لوگ اس جھوپڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، ان میں سے ایک نے اس عورت سے حال پوچھا اور باتوں باتوں میں اس نے رات کا واقعہ بتا دیا کہ کیسے ایک انجان شخص آیا، کیسے اس نے مدد کی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے دھیرے سے کہا، کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ عورت نے سر ہلایا، نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ تب اس آدمی نے جو کہا وہ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ اس نے کہا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اس امت کا حاکم تھا، وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ سنتے ہی عورت کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے۔ یہ شرم کے آنسو تھے، پچھتاوے کے آنسو تھے، کیونکہ اس نے اسی حاکم کی شکایت کی تھی جس نے خود آ کر اس کی مدد کی تھی۔ اس کے لفظ اسے یاد آنے لگے، میرا حاکم مجھے بھول گیا ہے۔ اب وہی جملہ اس کے دل کو چبھ رہا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا، وہ خود سے شرمندہ تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کس کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، وہ اب چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے جانا تھا، اسے ملنا تھا، اسے معافی مانگنی تھی۔ اس نے ترنت فیصلہ کیا اور مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم تیز تھے، دل میں گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر قدم اسے اس سچائی کے قریب لے جا رہا تھا جس سے وہ اب تک نہیں جانتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جس شخص سے وہ ملنے جا رہی ہے وہ صرف ایک حاکم نہیں بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے گناہوں سے پہلے ہی ڈرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور جو انصاف اور رحمت کی مثال ہے۔ اور اب دونوں راستے ملنے والے تھے، ایک طرف ایک شرمندہ دل اور دوسری طرف ایک ذمہ دار حاکم۔ وہ عورت جس کی رات بھوک، درد اور بے بسی میں گزری تھی اور جس کی صبح شرم، پچھتاوے اور بے چینی سے شروع ہوئی تھی، اس کے قدم تیز تھے، سانسیں بھاری تھی اور دل میں صرف ایک خیال تھا، مجھے معافی مانگنی ہے۔ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی اس جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اسلام کا حاکم بیٹھا تھا، جہاں فیصلے ہوتے تھے، جہاں انصاف ملتا تھا اور جہاں بیٹھتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل اور تیز دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا، شرم تھی اور ایک عجیب سا خوف تھا۔ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو، اگر انہوں نے میرے لفظ یاد رکھے ہوں گے تو، یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں پچھتاوا سچا تھا، اور سچا پچھتاوا انسان کو روکتا نہیں بلکہ آگے بڑھاتا ہے۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں لوگ جمع تھے، کچھ اپنے مسئلے لے کر آئے تھے، کچھ فیصلے سننے، اور بیچ میں بیٹھے تھے وہ شخص جن کی شخصیت میں رعب بھی تھی اور رحمت بھی، سادگی بھی تھی اور طاقت بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا انداز وہی تھا، سیدھا، صاف اور انصاف سے بھرپور۔ وہ عورت دور کھڑی تھی، اس کے قدم جیسے جم گئے تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہا تھا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا لیکن وہ چلتی رہی۔ آخرکار وہ ان کے سامنے پہنچ گئی۔
کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہرائی تھی، جیسے وہ دلوں کو پڑھ لیتے ہوں۔ عورت کی آنکھیں جھک گئیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ اس نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا، ہر بات، ہر لفظ، یہاں تک کہ وہ جملہ بھی، میرا حاکم مجھے بھول گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھکا کر کہا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ لفظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے اور وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تھی۔ کیا جواب آئے گا؟ کیا وہ ناراض ہوں گے؟ کیا وہ سزا دیں گے یا کچھ اور؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ پل خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی تھی۔ انہوں نے اس عورت کو غور سے دیکھا، پھر بہت نرمی سے، بہت سادگی سے اپنے لفظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ غلطی اس کی نہیں بلکہ ان کی ہے، کیونکہ اگر ایک بھی انسان بھوکا سو جائے تو ذمہ داری حاکم کی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، کیونکہ وہ جس غصے سے ڈر رہی تھی وہاں سے رحمت مل رہی تھی، وہ جس سزا سے ڈر رہی تھی وہاں اسے معافی مل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لفظوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ دل سے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو تسلی دی، اس کی مدد کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے۔ اس وقت وہ صرف ایک حاکم نہیں تھے، وہ ایک باپ کی طرح تھے، ایک رہبر کی طرح تھے۔ اس عورت کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن اب یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ راحت کے آنسو تھے، شکر کے آنسو تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس کے دل میں ایک نئی روشنی تھی، ایک نیا یقین تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل میں نبھاتے ہیں۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں ایک اور کہانی جڑ گئی، ایک ایسی کہانی جو انصاف کی نہیں بلکہ انکساری کی تھی، جو طاقت کی نہیں بلکہ رحمت کی تھی،